अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्म रसूल जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादिए सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान और तमाम रफ़क़ाए कराम, हज़रात व ख़वातीन, बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस अहम सीरत कॉन्फ्रेंस में पूरे इलाक़े हासन से हमारे रफ़क़ाए कार शरीक हैं। और खुशी इस बात की भी है कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस को रौनक बख्शने के लिए हमारे मोहतरम ज़िम्मेदारान मौलाना एजाज़ असलम साहब, मौलाना मोहिउद्दीन गाज़ी साहब और हमारे देरीना रफ़ीक अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी साहब, जिन्होंने बेहतरीन नात पेश फरमाई, और हमारे उलमा और ज़िम्मेदार हज़रात इसमें शरीक हैं। और मौके की मुनासिबत से, महीने की मुनासिबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे, आपका पैगाम और आपके उम्मती होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको याद दिलाने के लिए इस अहम इजलास का इनेकाद किया। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं बस 10-12 मिनट में चंद बातें आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जो बेपाया एहसानात हैं और आप अपनी उम्मत के लिए जिस तरह फिक्रमंद रहा करते थे, हमारे खैर और भलाई के लिए जिस तरह आप तड़पते थे और हमारे नुकसान और खसारे से बचने के सिलसिले में आप जिस तरह फिक्रमंद रहा करते थे, इसकी एक तस्वीर सूरह तौबा की उस आयत में आपके सामने आती है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी देखो तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल मबूस हुआ है, रसूल तशरीफ लाए हैं। अजीजुम अलैहि मा अनित्तुम, उन पर बहुत शाख गुजरता है तुम्हारा किसी तकलीफ में मुब्तला होना। हरीसुम अलैकुम, और वो निहायत हरीस है आपकी भलाई का। बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों के लिए वो रऊफ़ और रहीम हैं, शफीक और मेहरबान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे जो रिश्ता था, हमारे सिलसिले में, अपनी उम्मत के सिलसिले में, हर उम्मती के सिलसिले में और सारी इंसानियत के लिए आपका जो मुकाम अज़मत, मुकाम रहमत, मुकाम मोहब्बत है, उसकी अक्कासी इन आयात में की जा रही है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे फ़ायदे के, भलाई के, फलाह के, कामयाबी के आप मुतफ़क्किर रहा करते थे। इसी के एक और पहलू को सूरह कहफ में इस तरह कहा गया कि फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तुम अपनी जान हिलाक करोगे इस गम में कि लोग आपकी बात तस्लीम नहीं करते और ईमान नहीं लाते। तो ये आपकी फिक्रमंदी और ये आपका ताल्लुक़ क़ातिर जो अपनी उम्मत से था, आखिर वक्त में भी बार बार आपके ज़ुबान पर उम्मती का लफ्ज़ आया करता था, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ, उम्मतियों के साथ किस दर्जा गैर मामूली मोहब्बत का
اور پھر تعلق خاطر کا آپ کا معاملہ تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس دور زوال میں اور کثرت کے باوجود یہ جو کمزوری کا جو ہمارا عالم ہے اس وقت دنیا میں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا دین مظلوم ہے، مسلمان محکوم ہیں اور آزاد ہوتے ہوئے بھی بے زور ہیں اور ان کا کوئی وقار اور دبدبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات پے در پہ ہوتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ، کتنی دل آزار اور کتنی ہمارے روح کو محسوسنے والی یہ کیفیت ہے کہ یہ واقعات بار بار رونما ہوتے ہیں اور پھر ہم محسوس کر رہ جاتے ہیں، ہم اپنے کرب و عالم میں بس بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات، یہ توہین رسالت کے واقعات ایک نہیں بلکہ بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہم کو مشتعل کیا جائے، ہم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور پھر مسلمان نوجوان بے قابو ہو کر جب سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو پھر ان کو بتا کر ہماری تصویر بگاڑی جائے، ان کو متشدد کہا جائے، ان کو انٹالرنٹ کہا جائے، اور پھر اس طرح کی یہ جو سازشیں ہیں اور امت کو جس طرح مسائل کا شکار کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے اور اسلام و فوبیا کریٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ان حالات میں جبکہ آج یہ صورتحال ہے، اس میں محض ہمارا افسوس کرتے رہ جانا اور تکلیف محسوس کرنا اور رنج و الم میں مبتلا ہونا صحیح جواب نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح متبع ہونے اور آپ کے اطاعت گزار ہونے اور آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق خاطر ہمارے ساتھ تھا، اس کا میں نے ذکر کیا سورہ توبہ اور سورہ کہف کی آیتوں کے حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقوق کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے کیا فرائض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کا بھی ایک چھوٹا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں اگر ہم ان حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے والے بنیں تو انشاءاللہ حالات پلٹیں گے بھی، بدلیں گے بھی، اور پھر ہماری سرخ روئی کا سامان دوبارہ استوار ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف میں کہا گیا، اسی آیت کا جس کا شاید حوالہ تقریروں میں بھی آیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند ہے اس کا تقاضا یہ ہے، آپ کے جو احسانات ہیں اس کا صحیح جواب یہ ہے، اور آپ کے اس عظیم امت کے امتی ہونے کا جو شرف ہمیں ملا ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان رکھیں، پختہ یقین رکھیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، آپ کے اللہ کے رسول ہونے کے اس مرتبے کو، اس درجے کو محسوس کریں کہ آپ ہی واسطہ ہیں، آپ ہی ذریعہ ہیں، جس واسطے سے ہمیں اللہ کا دین ملا، اللہ کی کتاب ملی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ملا۔ تو پہلا حق ہم پر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ پر مضبوط ایمان رکھیں، اس کا زبان سے اظہار بھی ہو اور پھر ہمارے دل سے اس کی تصدیق بھی ہو، یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور محسن انسانیت ہیں، تاجدار مدینہ ہیں۔ آپ کے ان تمام اعتبارات کا، احسانات کا شعور ہمارے دل و دماغ میں جاگزی رہنا چاہیے، اور ہمارے فکر و عمل کے ہر پہلو پر ایک مضبوط ایمان کا عکس ہونا چاہیے، ایک یقین محکم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور ہادی برحق ہونے کا ایک پختہ یقین ہمارے دل میں جاگزی ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وَعَزَّرُوهُ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے، عزت کرنے والے، ان کے عظیم مرتبے کو پہچاننے والے، ان کی توقیر کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اور جو مقام بلند ہے اس کا صحیح احساس ہمارے دل و دماغ پر ہمیشہ حاوی رہنا چاہیے، اور اس کا ایک آسان سا مظہر، پہلا مظہر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔
درود و سلام ہمارا معمول بننا چاہیے، ہمارا روزانہ کا ورد ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، آپ کا نام سنیں اور آپ کا ذکر سنیں، اذان کی آواز میں آپ کا نام آئے، ہر موقع پر ہماری زبان اس درود سے تر ہونا چاہیے اور ہمارا دل احسان کے جذبات سے معمور ہونا چاہیے. اور اسی عظمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام بلند کو پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ سے ٹوٹ کر محبت کریں. آپ کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب ہو. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ رکھو، مجھ سے محبت ہر دوسری محبت پر غالب نہ ہو، چاہے وہ تمہارے والدین ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے. اور اسی محبت کا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو ہم کریں، تعظیم تو ہم کریں اور احترام کا جذبہ ہمارے دل میں ہو، مگر عملاً ہم آپ کی اطاعت نہ کریں، آپ کے احکام کی پیروی نہ کریں، آپ کے سنتوں کا اتباع نہ کریں. آپ نے جو راستہ ہمیں تجویز کیا ہے، جو اوامر کا حکم دیا ہے ان کو بجا نہ لائیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے نہ رکیں، حلال و حرام کی جو تمیز آپ نے کھینچ دی ہے اس کا پاس و لحاظ نہ کریں، اور جو طریقہ جو اسوہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اس سے بے نیازی برتیں یا روگردانی کریں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہم پر سب سے بڑا حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کے حکم کو تسلیم کریں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قرآن نے کہا ہے. اور اسی طرح جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا قرآن نے کہا. تو آپ کی حکم عدولی اور نافرمانی ہمیں ضلالت کے گہری کھائی میں ڈال کر رکھے گی، اور فوز و فلاح کا راستہ یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اور پھر اس کے بعد اس آیت میں ایک اور حق کا ذکر کیا جا رہا ہے، تیسری بات کا، ایک ایمان کا، دوسرے تعظیم و توقیر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت شامل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وَنَصَرُوهُ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں. نصرت کس معنی میں، مدد کس معنی میں؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت تھی خاص عربستان کے لیے، اس موقع کے لیے جب آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور ایک بعثت آپ کی عام ہے ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ آپ کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں. آپ کا پیغام اور آپ کی تعلیمات دونوں محفوظ ہیں، اور تمام دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ یا قومی کہہ کر اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے. کسی خاص زمانے، کسی خاص خطے یا کسی خاص قوم کے لیے ان کی بعثت ہوا کرتی تھی. مگر قرآن کا جو ایڈریس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. کافۃ للناس کا الفاظ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے. وقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کار رسالت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فریضے کو انجام دینے آئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کا راستہ بتانے، دعوت اللہ کا کام انجام دینے، تبلیغ و دعوت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، شہادت حق کے لیے، اسلام اور قرآن کی روشنی کو تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہر انسان کو ہو سکے، اس کے جتن کرنے کے لیے، اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اس شہداء الناس کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمارا کاربند ہونا، اٹھ کھڑا ہونا، ہر مسلمان کا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا اور عملاً جدوجہد کرنا، یہ آپ کی مدد ہے. اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ ایک آیت آغاز میں بھی پڑھی گئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر دین کامل ہوا ہے، اور
آپ کا مشن یہ ہے کہ اس دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کیا جائے. اس کی ایک تعبیر، اس کی ایک توجیہ وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربستان میں آپ کے ہاتھوں جو انقلاب عظیم برپا ہوا، اس کی ایک تعبیر تو وہ تھی. اس کی ایک اور شاندار تعبیر آج بھی ہونی باقی ہے، اور یہ کہ یہ اظہار دین الحق، یہ اللہ و رسول کے پیغام کا سر بلند ہونا، یہ حق کا باطل پر غلبہ پانا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا داخل ہونا، ہر مشرق و مغرب میں اسلام کا سورج کا طلوع ہونا، یہ کام ابھی ہونا باقی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کی جو اصل شان ہے اسی وقت ظاہر ہوگی جب ساری دنیا میں اسلام کا عالم بلند ہو. لوگ ہمارے حالات اور مسائل اور تکالیف اور آزمائشوں کا ذکر تو بار بار ہم کرتے رہتے ہیں، مگر میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں، اور وہ بشارتیں یاد دلانا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی ہے. کچھ حدیث کا ذکر تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دیا، اور وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے ادوار گنائے تاریخ کے، انبیاء کا دور، خلفائے راشدین کا دور، ملوکیت کا دور، جبر کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور. یہ پہلے 4 دور گزر چکے ہیں، اور آج ہم اس 5ویں دور کی دہلیز پر ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب زیادہ تاریخ ہو جاتی ہے رات تو پھر یہ صبح کی ایک نوید بھی ہوا کرتی ہے. آج اس 5ویں دور کا آغاز کا مرحلہ ہے، چنانچہ ہمیں ان حالات سے، ان مصائب سے، اس اسلاموفوبیا سے اور ان مشکلات سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھنا ہے. ایک اور تعبیر، ایک اور بشارت اس معنی میں بھی کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہ 2 ادوار ترقی کے اور عروج کے اور 2 ادوار زوال کے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بات آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ امت بھی اسی طرح ان 4 ادوار سے گزرے گی. ہمارا بھی ایک دور عروج پہلے 400 سال کا، جس میں اسلام ایک وائلڈ فائر کی طرح پھیلا اور ایک بڑے دنیا کے ایک بڑے حصے پر غالب ہوا. وہ ایک دور گزرا، پھر اس کے بعد ایک دور زوال ہم پر آیا، جس میں ایک طرف صلیبی جنگیں اور دوسری طرف کروسیڈز ایک طرف اور دوسری طرف تاتاریوں کا حملہ. وہ ایک شدید دور زوال ہم پر گزرا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دور عروج ہمارا آیا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ترکوں کے ذریعے، خلافت عثمانیہ کے ذریعے پھر دنیا پر مسلمانوں کا ایک وسیع خلافت قائم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو یورپین سویلائزیشن کا عروج ہوا ہے، اور پھر پوری قوم جس طرح تتر بتر ہوئی اور سارا عالم اسلام خلافت ختم ہوا اور عالم اسلام کئی ایک ملکوں میں تقسیم ہو گیا، اور آج اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. مگر اس کے بعد اب پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو رہا ہے. ہمارے ممالک پر مغرب کا جو قبضہ تھا وہ تو ختم ہوا، فزیکل آکوپیشن ختم ہوا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس آنے والے دور کی تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف آگے بڑھیں. جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ. چنانچہ ان حالات سے متاثر ہونے اور مرعوب ہونے کی چندنا ضرورت نہیں ہے. آئیے اس موقع پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں اور دعوت کے اس راستے کو اپنائیں، اور ہمارے پاس جو خزانے ہیں قرآن و سنت کے اس کو ہم برتیں اور ساری دنیا میں اس کا وسیع تعارف کرائیں. کسی وقت کسی مہینے میں کچھ مہم کر لینا اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست پرچار، ایک زبردست موومنٹ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے. آج میڈیا ہمارے پاس بھی ہے، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی یہ دنیا ہے، اس کا بھرپور استعمال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس قدر ہم کرائیں اور اتنے وسیع پیمانے پر کرائیں کہ لوگ ہماری بات سننے پر مجبور ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کا اعتراف وہ کر سکیں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ان حالات میں ہمیں اپنے پیغام کو ببانگ دہل پیش کرنا ہے اور پورے زور سے اس آواز کو اٹھانا ہے اور مشرکین سے بے پرواہ ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. وہ کافی ہے ان لوگوں کا حساب لینے کے لیے جو اللہ و رسول کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں اور ظلم و عدوان کا بازار گرم کر رکھے ہیں.
اس موقع پر میں یہی پیغام دیتے ہوئے اور جو بات ایک شعر کے انداز میں بات آئی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ پوری سلیٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ اپنی تقدیر لکھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا حق ادا کریں اور آپ کے سچے تابعدار بنیں اور آپ کے کار رسالت کو اس دنیا میں جاری رکھنے کی جدوجہد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.